बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल साइंस क्लास मैट्रिक कोड 203। आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 10 तवानाई और उसके वसाइल, एनर्जी एंड इट्स रिसोर्सेस, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की किताब से। तवानाई और उसके रिसोर्सेस में हम पढ़ेंगे तवानाई और उसकी अहमियत, तवानाई की दीगर अक़साम, तवानाई के वसाइल, तवानाई के काबिल तजदीद वसाइल, और इसके बाद होंगी खुद आजमाई। तवानाई और उसकी अहमियत, यूनिट 10 का ये है आपका पॉइंट नंबर 1, तवानाई और उसकी अहमियत। यूनिट 10 पॉइंट नंबर 1, तवानाई और उसकी अहमियत। 1.1 पे है तवानाई। तवानाई की तारीफ़ यूँ की जा सकती है कि किसी जिस्म में काम करने की सलाहियत को तवानाई कहते हैं। जैसे नंबर 1, हमको भारी चीज़ अपने पट्ठों की तवानाई से उठा सकते हैं। जैसे हम कोई भारी चीज़ अपने पट्ठों की तवानाई से उठा सकते हैं। नंबर 2, बल्ब बिजली की तवानाई से चलता है। नंबर 3, कार पेट्रोल में मौजूद कीमियाई तवानाई की वजह से चलती है। नंबर 4, घरों में चूल्हे गैस की तवानाई की वजह से जलते हैं। गर्ज हर काम किसी न किसी तवानाई की वजह से होता है, यानी आपको एनर्जी चाहिए है किसी भी काम को करने के लिए। अब एक तजर्बा यहाँ पे बयान किया गया है। किसी जिस्म में तवानाई का मुशाहिदा हम एक सादा से तजर्बे से कर सकते हैं। एक बीकर लें और उसमें पानी डालें और उसे 3 बाय वाले स्टैंड पर रखें। फिर इसके नीचे स्प्रिट लैम्प जला दें। पानी में स्टैंड की मदद से थर्मोमीटर लगा दें। कुछ देर बाद थर्मोमीटर के स्केल को देखें और दर्जे हरारत नोट करें। बीकर में पानी उबलने लगेगा और भाप बीकर से निकलती नज़र आएगी। वजह, स्प्रिट लैम्प की हरारती तवानाई ने पानी के मॉलिक्यूल्स की हरकी तवानाई को तेज़ किया, जिसकी वजह से पानी की बुखारात बनने लगे। इस तरह स्प्रिट लैम्प की हरारती तवानाई की वजह से पानी माया हालत से गैस हालत में तब्दील हुआ। तो आप देखें कि छोटे से तजर्बे से हमें ये अंदाज़ा हुआ कि अगर आपका पानी वैसे ही रखा हुआ तो वो नहीं उबलना शुरू होगा ना, जब तक कि आप उसको कोई एनर्जी नहीं देंगे, हरारत नहीं देंगे। जैसे ही आपने उसके नीचे स्प्रिट लैम्प लगाया और आग जो है वो उस तक पहुंची, उसकी गर्मी टेम्परेचर उस तक पहुंचा, तो क्या हुआ कि जो पानी के मालिक्यूल थे उनमें भगदड़ मच गई। उन्होंने कहा भाई भागो यहाँ से, और उन्होंने जो भागदौड़ मचाई तो वो वाटर वेपर्स में तब्दील हो गए। और हरारत जो है उनकी भागदौड़ की वजह से क्या हुआ, गर्मी हो गई। गर्मी होने की वजह से आपको नज़र आया कि थर्मामीटर में भी जो है वो दर्जे हरारत बढ़ रहा है। जैसे आप अपना ब्लड प्रेशर चेक कीजिए और अपने आप टेम्परेचर भी अपनी बॉडी का चेक कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद ज़रा धूप में जाइए, ज़रा खूब सारी भाग दौड़ कीजिए, तो उसके बाद क्या होता है, आपको लगता है ना कि हाँ कुछ एनर्जी आपकी बॉडी से निकली है। तो दौड़ भाग करने में आपको एनर्जी चाहिए होती है। आप अगर वो एनर्जी आपके पास नहीं हो तो क्या होगा, आप नहीं वॉक कर सकेंगे ना। आप खाते हैं पीते हैं, जो अच्छा सेहतमंद बच्चा होता है, अच्छा खाना वाना खाया हुआ होता है, उसने खुराक सही ली हुई होती है। सही से मुराद ज़्यादा नहीं है, सही खुराक, सेहतमंद मुतवाज़िन खुराक उसने ली हुई होती है। उसको आप देखें, उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा भाग दौड़ भी कर सकता है, ज़्यादा से वो उसका जहन भी ज़्यादा अच्छे से काम करता है, वो जल्दी थकता भी नहीं है, क्योंकि हर काम में एनर्जी इस्तेमाल होती है। अगर आप अच्छे से खाना नहीं खाएंगे, प्रॉपर आपकी नींद भी नहीं होगी, आपने अपनी एनर्जी को सेव भी नहीं किया हुआ और आपने एनर्जी आपने प्रोड्यूस भी नहीं की हुई बॉडी के अंदर, तो क्या होता है, आप जल्दी से थक जाते हैं। अच्छा जनाब, अब आ जाइए तवानाई की अक़साम पर। वैसे तो तवानाई की बहुत सी अक़साम है, लेकिन इनमें से मुंदरज झेल 2 अक़साम बहुत हैं। नंबर 1 हरकी तवानाई यानी काइनेटिक एनर्जी, और नंबर 2 पोटेंशियल तवानाई, ठीक है, जो आपकी मुख्फी तवानाई है। और अच्छा, अब नंबर 1 पे आ जाइए, हरकी तवानाई। काइनेटिक एनर्जी क्या है, किसी जिस्म में उसकी हरकत की वजह से पैदा होने वाली तवानाई को हरकी तवानाई कहते हैं। यानी कि जो चीज़ चलती है, भाग दौड़ करती है, फिर उसके अंदर जो तवानाई पैदा होती है उसको कहते हैं हरकी तवानाई। मिसालें, नंबर 1 हरकत करती हुई कार की तवानाई। नंबर 2 मुतहरिक गेंद की तवानाई, जो गेंद आपकी वैसे ही पड़ी हुई हो और वो आप ऐसे ही ज़रा आगे की तरफ हल्के से कर दें तो उससे कोई चोट नहीं लगेगी, लेकिन उसी गेंद को ज़रा ज़ोर से फेंकें आप, तो जब उसमें हरकत तेज़ होगी तो वो कैसी ज़ोर से आके लगेगी, है ना। इसी तरह चलती हुई गाड़ी, अगर ये गाड़ी खड़ी हुई है, आप उससे टकराएं, कुछ नहीं होगा आपको,
اس لیے کہ اس میں ابھی وہ انرجی نہیں تھی، لیکن اگر خدا نخواستہ چلتی ہوئی گاڑی سے کوئی شخص ٹکراتا ہے تو اس کی انرجی کا آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس طرح کی آفت سے بچا کے رکھیں۔ اسی طرح گرتے ہوئے پانی کی توانائی وغیرہ، پانی جو اوپر سے نیچے گر رہا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا گرتے ہوئے پانی سے تو کس قدر کام لیے جاتے ہیں۔ یعنی جو ہماری بجلی بنتی ہے بڑے بڑے ٹربائنس کے تھرو، جو بڑے بند بنائے جاتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے اوپر سے پانی گرا کر اس کے پریشر سے جو ہے بجلی بنائی جاتی ہے نا، ایک توانائی کو دوسری توانائی میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ اب اس کی اہمیت کیا ہے؟ حرکی توانائی ہماری روزمرہ زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ مثلاً چلتی ہوئی ہوا کی توانائی سے سمندر میں بادبانی کی کشتیاں چلائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ پن چکیاں چلائی جاتی ہیں۔ پن چکیاں تو یقیناً آپ نے دیکھی ہوں گی۔ سندھ میں رہنے والوں کے لیے یہ ہے کہ اگر کراچی سے آپ سندھ کی طرف ٹرین میں جائیں تو راستے میں آپ کو ایک بہت بڑا علاقہ نظر آتا ہے جہاں بہت ساری پن چکیاں لگی ہوئی ہیں۔ پن چکی کیا ہوتی ہے؟ سمجھ لیجیے کہ بڑا سا اونچا سا کھمبا ہوتا ہے اور اس پہ جس طرح آپ کے پنکھے کے اوپر آپ کے بلیڈز لگی ہوتی ہے نا، ایسی بلیڈز بڑی بڑی سی، جو آپ کا چھت کا پنکھا ہوتا ہے نا، سیلنگ فین، ایسی بڑی بڑی سی بلیڈز جو ہیں وہ اس پہ لگی ہوئی ہوتی ہیں جو ہوا سے گھومتی ہیں۔ جتنی تیز ہوا چلتی ہے اتنا زیادہ وہ گھومتی ہے اور ان کی اس حرکت سے بھی جو ہے وہ بجلی پیدا کی جاتی ہے۔ اس عمل میں پانی کو ڈیم میں ذخیرہ ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ توانائی سے گرتے ہوئے پانی کی توانائی سے بجلی پیدا کی جاتی ہے، جسے پن بجلی کہتے ہیں۔ اس عمل میں پانی کو ڈیم میں ذخیرہ کیا جاتا ہے، پھر اسے اونچائی سے گرایا جاتا ہے اور پانی کے گرنے سے پیدا ہونے والی توانائی سے ٹربائن چلائے جاتے ہیں جن کے آگے جنریٹر لگے ہوتے ہیں جن سے بجلی پیدا ہوتی ہے۔ ایک تو یہ بھی ہوا سے بھی بجلی بنتی ہے اور پانی سے بھی، اور دونوں میں ہی جو ہے وہ پن چکی لگائی جاتی ہے وہاں پہ، وہ اوپر جو ہوا سے وہ موو کر رہی ہوتی ہے۔ کبھی آپ کا جانا ہو تو ضرور آپ دیکھیے گا، نہیں تو سب سے آسان کام ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑی سہولت دی ہوئی ہے۔ آپ یوٹیوب پہ لکھیے پن چکی اور پھر اس کے بعد دیکھ لیجئے۔ تمام کی تمام آپ کو جو ہے دنیا بھر کی سیر آپ جو کرنا چاہتے ہیں آپ یوٹیوب پہ بیٹھ کر آرام سے کر سکتے ہیں، نہ پیسوں کا خرچہ نہ کوئی اور پریشانی، اور تمام چیزیں بھی آپ نے دیکھ لی آرام سے۔ چلیے جناب، اس کے بعد آیا نمبر 2، پوٹینشیل توانائی۔ کسی جسم میں اس کی حالت یا جگہ میں تبدیلی کی وجہ سے جو توانائی پیدا ہوتی ہے اسے پوٹینشیل یا مخفی توانائی کہتے ہیں، یعنی چھپی ہوئی توانائی کہتے ہیں نا۔ اس کے اندر کتنا پوٹینشیل ہے، اس بندے میں پوٹینشیل ہے، اس بندے میں پوٹینشیل نہیں ہے، یہ بات بھی آپ نے سنی ہوگی نا، پوٹینشیل کہا جاتا ہے، یعنی اس میں یہ صلاحیت ہے، یہ صلاحیت نہیں ہے۔ تو اگر کسی جسم میں اس کی حالت یا جگہ میں تبدیلی کی وجہ سے جو توانائی پیدا ہوتی ہے، یعنی توانائی پیدا ہوئی، آپ نے اس کو موو کیا، اس کی وجہ سے جو توانائی اس کے اندر پیدا ہوئی، وہ توانائی جو اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، جو بھی آپ نے کام میں نہیں لی ہے، وہ پوٹینشیل توانائی کہلاتی ہے۔ مثال بتائی انہوں نے، اگر ایک اینٹ زمین پر پڑی ہے، اگر ہم اسے دیوار پر رکھ دیں گے تو اس کی جگہ میں تبدیلی کی وجہ سے اس میں توانائی پیدا ہو جائے گی، کیونکہ اگر اینٹ کو دیوار سے گرایا جائے تو نرم زمین پر ایک گڑھا بنا دے گی، جبکہ سخت زمین پر یا تو خود ٹوٹ جائے گی یا فرش کو نقصان پہنچائے گی۔ اور چونکہ اینٹ کو دیوار پر رکھنے کی وجہ سے اس میں کام کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے اور یہ صلاحیت جگہ میں تبدیلی کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، اس لیے اس توانائی کو پوٹینشیل یا مخفی توانائی کہتے ہیں، چھپی ہوئی توانائی کہتے ہیں۔ اسپرنگ کو دبانے سے، کھینچنے سے اس میں بھی توانائی پیدا ہو جاتی ہے، اور چونکہ توانائی حالت میں تبدیلی کی وجہ سے ہوتی ہے اس لیے اسے پوٹینشیل یا مخفی توانائی کہتے ہیں۔ اسپرنگ میں موجود یہ توانائی ہم بہت سے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک اسپرنگ رکھا ہوا تو بیچارہ وہ رکھا رہے گا، ذرا آپ اس کے اوپر بیٹھ جائیے یا اس کو دبائیے یا کھینچ کر چھوڑ دیجیے تو کیا ہوگا کہ وہ ایک دم جھٹکے سے آگے پیچھے آئے گا۔ یا ربر، بچے بہت یہ کرتے ہیں نا، جو ربر بینڈ ہوتا ہے اس کو انگلی میں لیا اور اس کو کھینچا، جب چوٹ لگتی تو روتے بھی ہیں، خیر کیونکہ وہ زور سے لگتا ہے پھر وہ آپ کو۔ تو اسی طرح سے اسپرنگ کو بھی اگر آپ لیں گے ایک عام حالت میں، اگر وہ اسپرنگ ہے پھر آپ نے اس کو کھینچا اور کھینچ کے آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو اس میں بھی ایک ارتعاش سا پیدا ہوگا، وائبریشن پیدا ہوگی اور وہ انرجی پیدا ہوگی۔ یہ سارے تجربے آپ کر سکتے ہیں احتیاط کے ساتھ۔ آج کل استعمال ہونے والے بال پین میں ایک چھوٹا سا اسپرنگ ہی لگا ہوتا ہے، پہلے بار بار دبانے سے اسپرنگ دباؤ والی حالت میں آ جاتا ہے اور بال پین کی نب باہر آ جاتی ہے۔ دوسری بار دبانے پر اسپرنگ دوبارہ اپنی پہلی والی پوزیشن پر آ جاتا ہے اور نب دوبارہ اندر چلی جاتی ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ بال پین ہے تو آپ خود تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ چابی والے کھلونوں میں بھی یہی اصول کار فرما ہے، چابی کے کھلونے ہیں، بال پوائنٹ ہیں، یہ تمام چیزیں تو آپ نے بہت زیادہ استعمال کی ہوں گی اپنی زندگی میں، اور یہ ہو سکتا ہے پین تو کر ہی رہے ہوں گے ابھی تک۔ اچھا، اس کے بعد ہے قانون بقائے توانائی، لا آف کنزرویشن آف انرجی۔ جناب یہ بھی ایک بہت اہم قانون ہے۔
اس قانون کے مطابق توانائی کو نہ تو پیدا کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی فنا کیا جا سکتا ہے۔ اس قانون کی تعریف یوں بھی کی جا سکتی ہے: توانائی ایک شکل سے دوسری شکل میں مسلسل تبدیل ہوتی رہتی ہے، لیکن توانائی کی مقدار ہمیشہ مستقل رہتی ہے۔ یعنی اس کو اس طرح سمجھ لیجئے کہ توانائی جو ہے، انرجی جو ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ وہ ایک فارم سے دوسری فارم میں چلی جائے گی، لیکن وہاں وہ موجود ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اختتام پر پہنچ جائے۔ جیسے کہ میں ابھی اس وقت آپ سے بات کر رہی ہوں، تو میرے اندر جو پوٹینشیل توانائی ہے وہ میری وائس کی توانائی میں تبدیل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں آواز میری جو ہے وہ ظاہر انرجی ہے، تو انرجی سے آواز نکل رہی ہے۔ اب یہ جو آواز نکل رہی ہے جہاں میں بیٹھی ہوئی ہوں، یہ یہاں کی فضا میں یہ ایبزارب ہو رہی ہے، دیوار میں، چیزوں میں، سب جگہوں پہ۔ یہ ایسا نہیں ہو رہا کہ یہ جو ہے ختم ہو رہی ہے، بلکہ یہ یہاں موجود ہے، یہ یہاں پر ہے۔ اب ایک دوسری شکل میں اس کی تبدیلی آ گئی ہے، اور یہ دوسری شکل میں جو ہے یہاں پہ پرزرو ہو رہی ہے۔ جب بھی ہم چاہیں گے ہم اس کو یوز کر سکیں گے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا نا کہ آپ کے پاس اب یہی میری انرجی جو کہ یہاں ریکارڈ ہو رہی ہے، تو یہ یہاں پہ ایک پوٹینشیل توانائی کی صورت میں آ رہی ہے۔ جب آپ اپنا چینل کھولیں گے تو یہ پوٹینشیل توانائی جو ہے وہ چینج ہو جائے گی، اور یہ آپ کو وائس میں اور ویڈیو کی صورت میں آپ کو نظر آئے گی۔ تو بہرحال یہاں پہ اس قانون کی وضاحت ہم مندرجہ ذیل مثال سے کر سکتے ہیں۔ انہوں نے یہاں ایک مثال دی ہوئی ہے۔ مثال نمبر 1، ایک پینڈولم کی حرکت پر غور کریں۔ پینڈولم کو اگر ذرا سی حرکت دی جائے تو یہ دو انتہائی نقاط کے درمیان حرکت کرنے لگتا ہے، اور اس کی حرکت کے دوران توانائی ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہوتی رہتی ہے، لیکن توانائی کی مقدار مستقل رہتی ہے، اور اس کی حرکت قانون بقائے توانائی کے عین مطابق ہے۔ یعنی پینڈولم کو آپ کھینچ کے چھوڑ دیجئے، وہ موو کرتا رہے گا، ہلتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ یہ کہیں گے کہ جناب ہلتے ہلتے وہ رک بھی جاتا ہے، تو بالکل اس کے اندر کی جو جتنی انرجی آپ نے اس کو دی تھی، وہ جو ہے جیسی وہ انرجی کم ہوتی ہے تو وہ آگے کی طرف دوسری انرجی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اگر آپ ایسا کریں، ایک ایسا ماحول بنا دیں کہ جہاں سے اس کی جو انرجی ہے وہ کہیں پر بھی جائے نہیں، باہر نہ جائے، تو پینڈولم ہلتا بھی رہے گا۔ پینڈولم اپنی حرکت کا آغاز 0 سے کرتا ہے اور نقطہ A کی طرف جاتا ہے۔ یعنی دو طرف آپ لکھ دیجئے، ایک طرف O لکھ دیجئے، ایک طرف A لکھ دیجئے۔ اچھا، نقطہ O پر پینڈولم کی ساری توانائی حرکی ہوتی ہے اور اس کی مخفی توانائی 0 ہوتی ہے۔ جو پینڈولم نقطہ A کی طرف جاتا ہے اس کی حرکی توانائی کم ہوتی جاتی ہے اور پوٹینشیل توانائی بڑھتی جاتی ہے۔ یعنی اندر جو چھپی ہوئی توانائی وہ زیادہ ہو گئی اور جو اس نے موو کیا وہ کم ہو گئی۔ نقطہ A پر اس کی ساری حرکی توانائی پوٹینشیل توانائی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جب پینڈولم نقطہ A پر پہنچتا ہے تو روکنے کے بجائے جمود کے قانون، لا آف انرشیا کے مطابق دوبارہ نقطہ O کی طرف آنے لگتا ہے۔ پھر اس کی پوٹینشیل توانائی حرکی توانائی میں تبدیل ہونے لگتی ہے۔ نقطہ O پر پہنچ کر دوبارہ اس کی ساری توانائی حرکی توانائی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور پوٹینشیل توانائی 0 ہو جاتی ہے۔ یعنی جب وہ بیچ والی پوزیشن میں پہنچے گا نا، سیدھا کھڑا ہوا ہوگا، تو اس کی پوٹینشیل توانائی جو ہے اس ابتدائی پوزیشن اس کی وہ ہوگی جہاں پر اس کے پاس جو ہے وہ پوٹینشیل توانائی ہوگی۔ جب وہ موو کرے گا تو پھر اس کے پاس جو ہے وہ آپ کے پاس حرکی توانائی ہوگی۔ نقطہ O پر پہنچ کر دوبارہ اس کی ساری توانائی حرکی توانائی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور پوٹینشیل توانائی 0 ہو جاتی ہے۔ O پر پہنچ کر پینڈولم روکنے کے بجائے جمود کے قانون کے مطابق لا آف انرشیا یعنی دوسرے انتہائی مقام B کی طرف جانے لگتا ہے، اور اس دوران دوبارہ اس کی حرکی توانائی پوٹینشیل توانائی میں تبدیل ہونے لگتی ہے، حتیٰ کہ نقطہ B پر ساری توانائی پوٹینشیل ہوتی ہے، اور یہاں پر لیکن جہاں وہ رکتا ہے نا وہاں اس کی تمام توانائی پوٹینشیل توانائی میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور یہاں پر حرکی توانائی 0 ہو جاتی ہے۔ نقطہ B پر پہنچ کر پینڈولم دوبارہ نقطہ O کی طرف آنے لگتا ہے، پھر پوٹینشیل توانائی حرکی توانائی میں تبدیل ہونے لگتی ہے، اور اس طرح عمل جاری ساری رہتا ہے۔ یعنی جب وہ موو کرے گا تو آبویسلی اس کی جو پوٹینشیل توانائی ہے وہ اس کی کہاں پر آ گئی، وہ آ گئی اس کی حرکی توانائی میں، اور جیسے ہی وہ اسٹاپ کی طرف آئے گا تو تمام حرکی توانائی جو ہے وہ آ گئی آپ کی پوٹینشیل توانائی میں چینج ہو گئی۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ توانائی ایک حالت سے دوسری حالت میں مسلسل تبدیل ہو رہی ہے، لیکن اس کی مقدار مستقل رہتی ہے، اور یہ سب قانون بقائے توانائی کے عین مطابق ہے۔ دیکھیں یہ قانون جو ہے نا، لا آف کنزرویشن آف انرجی، یہ ایک بہت اہم قانون ہے، اور اس کے مطابق جو ہے بہت سارے کام دنیا میں ہو رہے ہیں، اور یہ جو انرجی کا جو پریزرویشن ہے، اسے کوئی دیکھیے کہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے پڑھا ہوگا قرآن پاک میں بھی ہے، احادیث میں بھی یہ بات بتائی جاتی ہے کہ قیامت کے دن جو ہے ہمارے ہاتھ، پیر،
आँखें, जिस्म, सब चीज़ें जो हैं वो हमारी गवाही देंगी हमने क्या किया, क्या कुछ नहीं किया। तो ये जो हमारी हरकी तवानाई है ना, पोटेंशियल तवानाई, जो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है, जिससे हम मूवमेंट कर रहे हैं या काम कर रहे हैं या देख रहे हैं, जो भी एनर्जीज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं प्रिजर्व हो रही है। तो ये हमारी स्किन पर भी प्रिजर्व हो रही हैं। तो जब इसको आप देखें ना, जब एक मशीन से आवाज़ें निकाली जा सकती हैं, तस्वीर देखी जा सकती है, तो अल्लाह ताला की कुदरत तो बहुत बड़ी है ना। वो फिर आपकी जिल्द में जो सारी ये तवानाई, आवाज़ की तवानाई और ये मूवमेंट की तवानाई, ये सारी तवानाई जो ये मौजूद है, इसको एक वीडियो की शक्ल में आपको दिखाई जा सकती है। अब तो ये सब चीज़ों को समझना मुश्किल नहीं है ना, साइंस ने इतनी तरक्की करनी है कि अब हमें ये इन तमाम बातों पर ईमान हमारा है। अल्लाह तबारक तआला ने कहा तो बिल्कुल ऐसा ही है, और अब हमें समझने में भी आसानी हो रही है कि वाकई ये एनर्जीज चूँकि प्रिजर्व हैं, तो यही प्रिजर्व एनर्जी जो हैं एक ना एक दिन किसी ना किसी अल्लाह तबारक व तआला उनको हमें दिखा सकता है किसी भी सूरत में। तो बस हर वक्त डरते रहना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए। इसके बाद है तवानाई की इकाइयाँ 1.4। बैनुल-अक़वामी सतह पर और साइंसी कामों के लिए हम अमूमन जूल की इकाई इस्तेमाल करते हैं, जबकि किलो कैलोरी या कैलोरी की इकाइयाँ भी इस्तेमाल होती हैं। इसको भी याद रखिएगा हमेशा। देखिए हर तवानाई का एक ना एक जो है ना उसका यूनिट होता है। तो जो तवानाई का यूनिट है वो जूल कहलाता है। जैसे आप वज़न करते हैं, मास आप ये करते हैं, तो आपके पास ग्राम्स होते हैं, मिलीग्राम्स होते हैं, किलो होते हैं, किलोग्राम्स होते हैं, ठीक है। अगर आप लेंथ को नाप रहे होते हैं तो मीटर होता है, आपके पास किलोमीटर होता है, और मीटर की छोटी इकाइयाँ, बड़ी इकाइयाँ इस तरह से होती हैं। लीटर होता है अगर आप लिक्विड को नाप रहे होते हैं। तो इसी तरीके से जो है जब आप तवानाई को नापते हैं तो उसके लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं यूनिट वो कहलाता है जूल। अहम नुकात क्या हैं? तवानाई हेडिंग है, उसके बाद कॉलन डाला हुआ, किसी जिस्म में काम करने की सलाहियत को तवानाई कहते हैं। यानी तवानाई आपसे पूछा जाए क्या होती है तो आप बताएंगे किसी जिस्म में काम करने की सलाहियत को तवानाई कहते हैं। उसके बाद हरकी तवानाई, वो तवानाई जो किसी जिस्म में उसकी हरकत की वजह से पैदा हो, हरकी तवानाई कहलाती है। अच्छा, जैसे देखें बच्चे जो होते हैं बहुत ज़्यादा शरारतें कर रहे होते हैं ना, इधर उधर पुदक रहे होते हैं, एक जगह चैन से नहीं बैठते, तो अमूमन मजाक मन से कहा जाता है ना कि इसके अंदर हरकी तवानाई बहुत ज़्यादा है। फिर पोटेंशियल तवानाई, ये क्या है? वो तवानाई जो जगह या हालत में तब्दीली की वजह से पैदा हो, पोटेंशियल तवानाई कहलाती है, ठीक है। जो आपके अंदर प्रिजर्व आपकी तवानाई है और जो आपकी मूवमेंट की वजह से फिर इस्तेमाल में आ रही है, उसे आप पोटेंशियल तवानाई, छुपी हुई मुख्फी तवानाई, आपके अंदर तवानाई है और आप उसको फिर इस्तेमाल करके उसको हरकी तवानाई में तब्दील करते हैं। फिर कानून बकाया तवानाई क्या है? तवानाई एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील होती रहती है, लेकिन तवानाई की मकदार हमेशा मुस्तकिल रहती है। तो ये 3 डेफिनेशंस जो हैं ये आपको याद होनी चाहिए हैं, कि बल्कि 4। एक तवानाई, किसी जिस्म में काम करने की सलाहियत को तवानाई कहते हैं। दूसरा हरकी तवानाई, वो तवानाई जो किसी जिस्म में इसकी हरकत की वजह से पैदा हो, हरकी तवानाई कहलाती है। पोटेंशियल तवानाई, वो तवानाई जो जगह या हालत में तब्दीली की वजह से पैदा हो, पोटेंशियल तवानाई कहलाती है। फिर है कानून बकाए तवानाई, तवानाई एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील होती रहती है, लेकिन तवानाई की मकदार हमेशा मुस्तकिल रहती है। साइंसी इस्तिलाहात की वजाहत यानी ग्लॉसरी, अक्सर किताब के पीछे अगर आप देखें, कोई किताबें होती हैं उसके बैक पर अगर आप जाके देखें तो ग्लॉसरी लिखा होता है वहाँ पे, GLOSSARY ग्लॉसरी, जिसमें कि जो अल्फाज, जो टर्मिनोलॉजीज़ इस्तेमाल की गई होती हैं किताब में, उसकी मीनिंग्स लिखे जाते हैं। तो इसी तरह अब यहाँ पर जो है आपको साइंसी इस्तिलाहात, जो साइंस की जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की गई है, उससे अगर आपको मीनिंग्स पता होंगे तो यकीनन आपको समझने में चीज़ों को आसानी होगी। तो वो यहाँ पर बताई गई हैं। नंबर 1 है पेंडुलम। ये एक छोटा सा धाती गोला होता है जिसे बारीक लेकिन मजबूत धागे से लटकाया जाता है। समझने के लिए मैं आपको बता दूं, अक्सर घड़ियों के अंदर आप देखें एक घंटा लगा हुआ होता है ना, एक लंबी पतली सी चेन के साथ या डंडी के साथ एक घंटा लगा होता है जो टन टन करके बजता है घंटे होने पर, 1 घंटा होने पर। उसी तरह से पेंडुलम होता है, वही पेंडुलम है बल्कि। फिर है टरबाइन। ये ख़ास किस्म की मशीनें होती हैं जिनमें पानी की हरकी तवानाई को ज़ख़ीरा करने की सलाहियत होती है, और ये मशीन पन बिजली घर में पाई जाती है। अगेन आप इसको यूट्यूब पर टरबाइन लिखिए, आपको इसकी वीडियो नज़र आ जाएगी। बड़े बड़े से जो हैं ये रोलर्स होते हैं, पंचक्कियाँ होती हैं जिस तरह बनी हुई होती हैं, उसको आप देखेंगे गौर से तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा और आपको एक मुशाहिदे में एक अच्छी चीज़ आएगी। फिर है जनरेटर।
یہ مشین بجلی پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ پانی کی حرکتی توانائی کو یہ مشین برقی توانائی میں تبدیل کر کے بجلی پیدا کرتی ہے۔ پن بجلی گھر میں یہ مشین ٹربائن کے ساتھ منسلک ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ویسے ایک جنریٹر آپ کے گھر میں بھی ہوتا ہے نا، جو آپ سوئی گیس، کراچی میں سوئی گیس استعمال ہوتی ہے، تو گیس سے چلتا ہے اور بجلی پیدا کرتا ہے، یا پھر آپ پیٹرول ڈالتے ہیں اور وہ پیٹرول سے چلتا ہے اور بجلی پیدا کرتا ہے۔ اور یہ بڑے والے جو ہیں یہ پانی سے بجلی پیدا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جمود کا قانون، لا آف انرشیا۔ اس قانون کے مطابق مادہ اپنے اندر پیدا کی جانے والی ہر تبدیلی کے خلاف مزاحمت کرتا ہے، یعنی جو میٹر ہے اس کے اندر جو بھی آپ تبدیلی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کے خلاف ایک ری ایکشن دیتا ہے۔ یعنی جب ہم مادے میں کوئی تبدیلی لاتے ہیں یا لانے کی کوشش کرتے ہیں تو مادہ کے مالیکول اس تبدیلی کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے پانی کو بوائل کرتے ہوئے دیکھا، جب ہم اس کو ہیٹ دیتے ہیں تو پانی کے مالیکول کیا کرتے ہیں، مزاحمت کرتے ہیں نا، دوڑ بھاگ کرتے ہیں اور گیس پہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہے جول، JOULE، جول، یہ توانائی کی اکائی ہے۔ یہ 1 کلو گرام وزن کو 10 سیم تک اوپر اٹھا سکتی ہے، 10 سینٹی میٹر تک اوپر اٹھا سکتی ہے۔ یعنی کہ 1 جول اگر آپ کے پاس توانائی کا ہے تو آپ 1 کلو گرام وزن کو 10 سینٹی میٹر تک اوپر اٹھا سکتے ہیں۔ اب جتنی آپ میں توانائی ہوگی، اب جتنا بھاری پتھر، بھاری چیز، بھاری وزن آپ اوپر اٹھا سکتے ہیں، سمجھ لیجئے کہ آپ کے اندر اتنی ہی جولز توانائی موجود ہے۔ اس کے بعد ہے کیلوری، CALORIE، کیلوری۔ یہ بھی توانائی کی اکائی ہے، عموماً خوراک کے اجزاء میں موجود توانائی کو ناپنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ 1 لیٹر پانی کو 1 درجہ سینٹی گریڈ تک گرم کرتی ہے۔ کلو کیلوری کیلوری سے بڑی اکائی ہے۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کھانے کی چیزوں میں جو بسکٹس وغیرہ آپ کھاتے ہیں نا، تو کبھی غور سے اس کے ریپر کو دیکھیے گا، اس پہ لکھا ہوا آئے گا یہ چیز جو ہے کھانے سے اتنی کیلوریز ہے، اس میں اتنی کیلوریز ہے، اس میں اتنی کیلوریز ہے۔ اور جو لوگ ڈائٹ کانشیس ہوتے ہیں وہ تو دیکھ کے ہی کھا رہے ہوتے ہیں نا کہ بھئی ہمیں ہماری باڈی کو اتنی کیلوریز کی ضرورت ہے، بس اتنی توانائی، اس سے زیادہ ہم نہ کھائیں ورنہ چربی بنے گی اور ہم موٹے ہو جائیں گے، یا اتنی کیلوریز ہمیں شیڈ کرنی ہے تو ہم نے اتنی ایکسرسائز کرنی ہے تاکہ ہماری اتنی کیلوریز ہوں۔ جیسے آپ ایک بسکٹ کھاتے ہیں، اب تو خیر بہت چھوٹے چھوٹے بسکٹ آتے ہیں، جس زمانے میں ہم لوگ بسکٹ کھایا کرتے تھے تو ایک بسکٹ میں 30 کیلوریز ہوتی تھیں۔ اب آپ چیک کیجئے گا اور پھر مجھے بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں کہ آپ جو بسکٹ کھاتے ہیں اس کے اندر کتنی کیلوریز لکھی ہوئی ہیں ایک بسکٹ میں۔ جو کہتے ہیں نا ارے ہم نے تو خالی چائے بسکٹ ہی کھایا ہے صبح ناشتے میں، بھائی چائے بسکٹ میں اگر آپ نے ایک پورا پیکٹ چائے بسکٹ کا کھا لیا نا، تو اگر آپ نے 30 کیلوری کا ایک بسکٹ کھایا اور آپ نے کھائے ہیں ویسے 5 بسکٹ، تو 150 کیلوریز تو آپ نے اپنے پیٹ میں ڈال لی، اور پھر چائے الگ، اور پھر اس میں جو چینی ڈالی ہوگی اس کی کیلوریز الگ، ٹھیک ہے۔ تو کبھی بھی اپنے پر افسوس مت کیجیے گا اس طرح کہ میں نے صرف چائے اور بسکٹ کھائے ہیں، یا میں نے چائے اور پاپا کھایا، یہ سب کیلوریز سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، پراٹھا اس سے زیادہ ہوتا ہے ویسے۔ اچھا، اب آ جائیے توانائی کی دیگر اقسام کیا ہیں۔ حرکی اور پوٹینشیل توانائی کے علاوہ بھی توانائی کو مختلف صورتوں میں پہچانا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 برقی توانائی یعنی الیکٹرک انرجی۔ نمبر 2 شمسی توانائی یعنی سولر انرجی۔ نمبر 3 جیو تھرمل توانائی، GEOTHERMAL، جیو تھرمل انرجی۔ مد و جزر کی توانائی، ٹائیڈل انرجی، جو یہ لہریں وغیرہ ہوتی ہیں نا اس کی۔ پھر نیوکلیئر توانائی، NUCLEAR، نیوکلیئر ENERGY انرجی، نیوکلیئر انرجی کا تو آپ اتنا سنتے ہیں کہ کیا بتائیں آپ کو جناب۔ پھر آ گئی الیکٹرک انرجی، نمبر 2.1۔ بجلی سے مختلف مشینیں چلائی جاتی ہیں جو مختلف کام کرتی ہیں، اس لیے بجلی میں بھی کام کرنے کی صلاحیت ہے۔ گویا کہ یہ توانائی ہے، اس توانائی کا استعمال بڑا آسان ہوتا ہے، آپ صرف ایک سوئچ دباتے ہیں اور مشینیں کام شروع کر دیتی ہیں۔ اسی لیے آج کل رجحان یہ ہے کہ مختلف قسم کی توانائیوں کو برقی توانائی میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ پاکستان میں برقی توانائی کا سب سے بڑا ذریعہ پن بجلی ہے۔ پن بجلی کے علاوہ درج ذیل طریقوں سے بھی بجلی پیدا کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1 گیس اور تیل کی حرارت سے بھاپ پیدا کر کے ٹربائن چلایا جاتا ہے، اس طرح پیدا کی جانے والی بجلی کو تھرمل بجلی کہتے ہیں۔ نیوکلیئر توانائی سے پیدا ہونے والی حرارت سے بھی ٹربائن چلائے جاتے ہیں۔ سورج کی توانائی سے بھی سولر سیل کے ذریعے بجلی پیدا کی جا سکتی ہے، اور یہ تو آج کل بڑی کامن آپ کے پاس مشاہدے میں ہے، بہت سارے لوگ اپنے گھروں پہ سولر پینل لگا کے بجلی پیدا کر رہے ہیں اور اپنے گھر میں بجلی کے اپلائنسز جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں۔ اب ہے شمسی توانائی یعنی سولر انرجی۔ سورج کی شعاع میں حرارت اور روشنی دونوں شامل ہیں۔ ہماری زمین پر ایک سال میں پڑنے والی شمسی توانائی دنیا کے تمام
کوئلہ، تیل اور گیس کے دریافت شدہ اور غیر دریافت شدہ ذخائر سے بھی 10 گنا زیادہ ہے۔ صرف ایک دن میں 1 مربع میٹر پر پڑنے والی شمسی توانائی ایک بجلی کے ہیٹر کو 5 سے 6 گھنٹے چلا سکتی ہے۔ مسئلہ اس توانائی کو قابو میں لانے کا ہے، یہی ایک اہم چیز ہے۔ کوئی بھی توانائی ہو، اگر وہ آپ کے کنٹرول میں ہے تو آپ کے لیے فائدہ مند ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہے تو آپ کے کسی فائدے کی نہیں۔ اسی طرح دیکھیے، آپ کے اندر جو توانائی ہے نا، اگر آپ اسے اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں تب تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن اگر وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوئی، جیسے بچے کہتے ہیں اب یہ دل چاہ رہا ہے، اب وہ دل چاہ رہا ہے، یعنی آپ کا اپنا کوئی کنٹرول ہے ہی نہیں، بس جو دل چاہ رہا ہے وہ کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے کنٹرول میں کر لیا اپنی اس انرجی کو اور آپ نے کہا نہیں یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے، تو پھر دیکھیے گا کہ آپ کی توانائی آپ کو کتنے فائدے پہنچاتی ہے۔ چلیں آگے پڑھتے ہیں۔ عرصہ دراز سے شمسی توانائی براہ راست بعض کاموں کے لیے استعمال ہوتی رہی ہے، مثلاً سمندری پانی کی تبخیر سے نمک حاصل کرنا، گوشت، سبزی، پھل وغیرہ سکھانا، اوپلوں اور کچی اینٹوں کو دھوپ میں سکھانا وغیرہ۔ جدید دور میں شمسی توانائی کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے اور اسے قابو میں لانے کے نئے طریقے دریافت ہو رہے ہیں۔ سولر گاڑیاں بن رہی ہیں، سولر پینل سے تو آپ خیر بجلی بنا ہی رہے ہیں آج کل۔ پھر ابھی سولر موٹر سائیکل آئی ہوئی ہے آج کل، جو کافی لوگ نظر آ رہے ہیں سڑکوں پہ، کافی خاص کر خواتین چلاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو سولر انرجی کو بہت زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ جب ہے اتنی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی انرجی دی ہوئی ہے تو بالکل دماغ لگا کے استعمال بھی کرنی چاہیے۔ 2.3 ہے جیو تھرمل توانائی، ٹھیک ہے۔ ابتدا میں ہماری زمین گرم گیسوں کا گولا تھی۔ اچھا، جیو کا مطلب ہی ہے زمین، تھرمل یعنی کہ گرمی، یعنی کہ زمین کی گرمی، ٹھیک ہے۔ ابتدا میں ہماری زمین گرم گیسوں کا گولا تھی، پھر اوپر کی تہہ ٹھنڈی ہو کر ٹھوس بن گئی۔ اب بھی اس کا اندرونی مادہ ہزاروں ڈگری سینٹی گریڈ گرم ہے۔ کہیں کہیں یہ اندرونی حرارت سطح کے قریب آتی ہے، جس سے زیر زمین پانی گرم ہوتا ہے۔ ایسی جگہوں پر کثرت سے گرم چشمے پائے جاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں بھی کئی ایسے علاقے ہیں، مثلا آزاد کشمیر میں، کوٹلی کے قریب یا چترال کے علاقے میں اس حرارت کو قابو میں لانے کے لیے گہرے سوراخ کیے جاتے ہیں۔ ان میں پائپوں کے ذریعے پانی اندر پمپ کیا جاتا ہے، گرم پانی اور بھاری پانی واپس پمپ کیے جاتے ہیں۔ اس گرم پانی اور بھاپ سے مشینیں چلائی جا سکتی ہیں۔ یہ جو گرم پانی کے چشمے ہیں، کراچی میں منگو پیر، جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں وہ منگو پیر جائیے، وہاں پہ گرم پانی کے چشمے ہیں اور گندھک بھی اس میں ملی ہوئی ہے۔ گندھک کے سے گزر کر چونکہ آ رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ وہاں جاتے ہیں اور بے انتہا گرم، ٹھیک ٹھاک گرم پانی ہوتا ہے۔ اور آپ جہاں جہاں جس علاقے میں رہتے ہیں تو ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کے علاقے میں گرم پانی کے چشمے کہاں پر ہیں۔ پھر ہے 2.4 مد و جزر کی توانائی، ٹائیڈل انرجی۔ اگر آپ کبھی سمندر پر گئے ہیں تو شاید آپ نے مشاہدہ کیا ہو کہ سمندری پانی کی سطح 24 گھنٹوں میں 2 بار اترتی چڑھتی ہے۔ یہ سمندر کا مد و جزر کہلاتا ہے۔ پانی کے اتار چڑھاؤ ہر کی توانائی کو بعض ملکوں نے ٹربائن چلانے کے لیے استعمال کیا ہے۔ اس کے لیے ساحل سے کچھ فاصلے پر جہاز نما پاور اسٹیشن لگائے جاتے ہیں۔ امریکہ، فرانس اور بھارت نے ایسے منصوبے تیار کیے ہیں۔ جہاں جہاں سمندر ہے ان کو بالکل یہ کرنا چاہیے اور ہمارے ملک میں بھی اللہ کرے کہ ایسا ہو۔ 2.5 ہے نیوکلیئر توانائی، یعنی نیوکلیئر انرجی۔ وہ توانائی جو ایٹم کے نیوکلیس سے حاصل ہو، نیوکلیئر توانائی کہلاتی ہے۔ نیوکلیس ایٹم کے درمیانی حصے کو کہتے ہیں، اس میں پروٹون اور نیوٹرون پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے نیوکلیئر توانائی حاصل کرنے کے طریقے۔ تجربہ گاہ میں نیوکلیس سے توانائی حاصل کرنے کے لیے عموماً 2 طریقے استعمال کیے جاتے ہیں: نیوکلیئر فیشن NUCLEAR نیوکلیئر فیشن، FISSION فیشن، نیوکلیئر فیوژن NUCLEAR نیوکلیئر فیوژن FUSION۔ دیکھیں اسپیلنگ کو بالکل یاد رکھیے گا اچھے سے، نیوکلیئر فیشن اور نیوکلیئر فیوژن۔ فیشن میں FISSION ہے اور فیوژن میں FUSION ہے، ٹھیک ہے۔ اب نیوکلیئر فیشن، اس عمل کے دوران ایک بھاری نیوکلیس کو توڑ کر توانائی حاصل کی جاتی ہے۔ یہ عمل 1939 میں جرمنی میں دریافت ہوا۔ یورینیم فطرت میں پایا جانے والا سب سے بھاری عنصر اور پلوٹینیم کے ایٹم ایک خاص عمل سے تقریباً 2 برابر حصوں میں ٹوٹ کر ہلکے عناصر کے ایٹم میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس ٹوٹنے کے عمل کو نیوکلیئر فیشن کہتے ہیں،
ٹھیک ہے، FISSION، فشن کی بات کر رہی ہوں میں۔ ساتھ ہی بھاری مقدار میں حرارت اور دوسری توانائی خارج ہوتی ہے۔ دریافت ہوا ہے کہ نیوکلیر فشن سے حاصل ہلکے عناصر کے ایٹم کا مادہ اصلی ایٹم کے مادے سے کچھ کم ہوتا ہے۔ سائنسدان آئنسٹائن کے مطابق بقیہ مادہ توانائی میں تبدیل ہو جاتا ہے کیونکہ یہ توانائی نیوکلیس کے ٹوٹنے سے حاصل ہوتی ہے، اس لیے اسے نیوکلیئر توانائی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیوں کہتے ہیں نیوکلیئر توانائی؟ کیونکہ نیوکلیس کے ٹوٹنے سے حاصل ہوتی ہے۔ سائنسدانوں نے جلد نیوکلیئر توانائی پر قابو پا لیا اور اس کا پہلا استعمال 1945 میں جاپان پر ایٹم بم گرانے کی صورت میں ہوا۔ 1956 سے نیوکلیئر ری ایکٹر بن رہے ہیں جن سے بجلی کے علاوہ زراعت، طب اور طب کے لیے مفید اشیاء حاصل ہوتی ہیں۔ ان کے اندر محتاط طریقے سے نیوکلیئر فشن کا عمل کیا جاتا ہے جس کی حرارت سے بجلی پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیں، نیوکلیئر انرجی کا پازیٹیو استعمال بہت زیادہ ہے، نیگیٹو استعمال تو ایک ہی ہے کہ کسی ملک پر گئے اور آپ نے بم گرا دیا، جیسا کہ ہیروشیما پر گرایا گیا تھا، اور جس سے کہ اثرات، مضر اثرات جو ہے وہ اب تک وہاں کے لوگوں میں پائے جاتے ہیں۔ اب تک وہاں پر جو لوگوں کی پیدائش ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ ان کے اندر ڈیفارمیٹی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحم فرمائے اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کو بہتر طریقے پر استعمال کریں۔ دیکھیں، یہی نیوکلیئر انرجی بجلی بنانے کے بھی کام آتی ہے، یہی نیوکلیئر انرجی میڈیسن میں بھی کام آ رہی ہوتی ہے، بہت سی دوائیاں بنانے کے کام آ رہی ہوتی ہے، بعض علاج میں کام آ رہی ہوتی ہے، آپریشن میں کام آ رہی ہوتی ہے، تو اس کو پازیٹیو استعمال کیا جائے۔ پھر اس کے بعد ہے نیوکلیئر فیوژن، یعنی نیوکلیئر FUSION، فیوژن۔ فشن کے علاوہ نیوکلیئر توانائی حاصل کرنے کا ایک اور ذریعہ نیوکلیئر فیوژن ہے۔ اچھا، لکھیں گے کیسے اردو میں آپ اس کو؟ نیوکلیئر تو آپ نے نون یہ واو نیو لکھا، پھر کاف لام یہ رے لکھا اور اس کے بعد حمزہ بنا دیں، نیوکلیئر ہو گیا۔ فیوژن کو آپ لکھیں گے فے یہ واو اور ژ، دو آپ رے بناتے ہیں، اس پر 3 نقطے لگاتے ہیں نا، جس کو ژالہ باری والا جو ہے وہ لکھا اور نون بنایا تو فیوژن بھی ہوگا۔ اچھا جناب، اور فشن تو فے شین نون لکھ دیجیے، فشن ہو گیا۔ اس عمل میں، اب فیوژن والے عمل کی بات کر رہی ہوں، اس عمل میں 2 چھوٹے نیوکلیس ملا کر ایک بھاری نیوکلیس بنایا جاتا ہے، یعنی اس عمل میں 2 ہلکے ایٹم جذب ہو کر بھاری ایٹم بناتے ہیں۔ مثلا 2 ہائیڈروجن کے ایٹم مل کر ہیلیم کا ایک ایٹم بناتے ہیں۔ اس عمل کو پیدا کرنا ایک انتہائی مشکل کام ہے، اس کی وجہ نیوکلیس پر مثبت چارج کی موجودگی ہے، کیونکہ جب 2 مثبت چارج والے نیوکلیس ایک دوسرے کے قریب لائے جائیں تو ان کے درمیان دفع کی قوت کے خلاف کام کرنا ہوگا، یعنی جو ریپل کرنے والی جو ان کی انرجی ہوگی اس کے خلاف آپ کو کام کرنا ہوگا۔ اس کے لیے توانائی درکار ہوگی۔ اس توانائی کو مہیا کرنے کے لیے کئی ملین ڈگری تک حرارت درکار ہے، جو عام تجربہ گاہوں میں مہیا کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ بھی بالکل ایسے ہی ہے کہ جو بہت ہی زیادہ، مثال میں آپ کو دے رہی ہوں، بہت ہی زیادہ شریر قسم کے 2 بچے ہوں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ سکون سے ایک جگہ بیٹھیں۔ آپ اگر انہیں آرام سے کہیں گے کہ بیٹا آپ یہاں پر بیٹھ جائیے، شرارت مت کیجیے گا، تو وہ کبھی بھی آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ لیکن اگر کوئی ہو، آپ ان کو ڈرا دیں، جیسے گھر میں امی کہتی ہیں بیٹا آرام سے بیٹھ جاؤ، نہیں، بہن کہتی ہے بیٹا آرام سے بیٹھ جاؤ، نہیں، اور اگر گھر میں ہو موجود ابا، اور پھر ابا کہیں ہلنا نہیں، ایسے بیٹھے رہنا چپ چاپ، کوئی شرارت نہ ہو، تو آپ دیکھیں وہ بچے کتنے سکون سے بیٹھے رہتے ہیں۔ یعنی ہائی انرجی چاہیے نا ان لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، تو اسی طرح ان دونوں کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے، دونوں پروٹونس جو ایٹمس ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ہائی انرجی چاہیے ہوتی ہے۔ اچھا، سورج کے اندر یہ مسلسل عمل ہوتا رہتا ہے، اسی وجہ سے سورج میں مسلسل روشنی اور حرارت پیدا ہوتی رہتی ہے۔ آپ سورج دیکھیں نا، کتنا، سورج کو آپ دیکھیں نہیں، مطلب دیکھیں گے تو آنکھیں خراب ہوں گی کہ اتنی انرجی اس کے اندر ہے کہ پوری دنیا کو روشن کیے ہوئے ہیں۔ کتنے سارے پھل جو ہیں اس کے لیے بنتے ہیں، اور آج کل تو آم کا موسم ہے، گرمی پڑتی ہے تو آم پکتے ہیں، تو سارے پھلوں میں جو ہے جو گروتھ ہوتی ہے وہ سورج کی روشنی سے ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنا انرجی کا ایک بہت بڑا جو ری ایکٹر ہے وہ ہمیں دیا ہوا ہے۔ نیوکلیئر ری ایکٹر، اچھا جناب، نیوکلیئر ری ایکٹر ایک ایسا پلانٹ ہے جس میں فشن یا فیوژن کا عمل کیا جاتا ہے۔ نیوکلیئر ری ایکٹر کی ساخت بہت ہی خاص قسم کی ہوتی ہے، نیز اس کے لیے خاص قسم کی حفاظتی تدابیر کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ نیوکلیئر فشن اور فیوژن کے دوران بہت زیادہ تابکاری شعاعیں پیدا ہوتی ہیں جو انسانوں اور ماحول کے لیے بہت خطرناک ہوتی ہے۔ ری ایکٹر کی اقسام کیا ہیں؟ نیوکلیئر ری ایکٹر میں جو توانائی پیدا ہوتی ہے اس کو مختلف جگہوں پر استعمال کیا جاتا ہے، اس لحاظ سے ری ایکٹر کی بہت سی اقسام ہیں۔ ری ایکٹر میں استعمال ہونے والے ایندھن کے لحاظ سے ری ایکٹر کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1، پاور ری ایکٹر، ٹھیک ہے، اس کو انہوں نے اردو میں لکھا ہے پاوری ری ایکٹر،
पावर रिएक्टर, POWER पावर, REACTR रिएक्टर, पावर रिएक्टर। दूसरा है ब्रीडर रिएक्टर, BREEDER ब्रीडर रिएक्टर, REACTOR रिएक्टर। उसके बाद रीप्रोसेसिंग रिएक्टर, REPROCESSING रीप्रोसेसिंग रिएक्टर की स्पेलिंग बता दी आपको। अब पावर रिएक्टर, इसमें सालाना कई 100 टन यूरेनियम धातु इस्तेमाल होती है। इस कदर ज़्यादा यूरेनियम इस्तेमाल होने की वजह यह है कि कुदरती यूरेनियम का सिर्फ कलील हिस्सा यूरेनियम 235 फिशन के काबिल होता है। यूरेनियम 235 इसका नंबर है, ठीक है। फिर है ब्रीडर रिएक्टर, इसमें प्लूटोनियम इस्तेमाल होता है। ये एक ऐसा अंसर है जो कुदरती तौर पर नहीं पाया जाता है, बल्कि ये रिएक्टर में यूरेनियम से बनता है। इस रिएक्टर की कारकर्दगी पावर रिएक्टर से बहुत ज़्यादा होती है। फिर इसके बाद है रीप्रोसेसिंग रिएक्टर, इसमें पावरी रिएक्टर के बेकार ईंधन को साफ़ करके दोबारा कारआमद बनाया जाता है। इसके ज़रिए पावरी रिएक्टर के लिए यूरेनियम और ब्रेडरी रिएक्टर के लिए प्लूटोनियम दोनों हासिल होते हैं। चुनाचा थोड़ा सा यूरेनियम कई बार इस्तेमाल हो सकता है। अब आप इसको तरतीब से अगर याद रख लें कि पहला है पावर रिएक्टर, जहाँ पर के आपके पास यूरेनियम धातु जो यूरेनियम से काम होगा, ठीक है, और इसकी बहुत थोड़ी सी मकदार, बहुत ज़्यादा होगा लेकिन उसके अंदर जो 235 है वो बहुत कम होगा, लिहाजा आपने उसको इस्तेमाल करना है। यहाँ से दूसरे में आ जाइए आप ब्रीडर रिएक्टर में। जब आप ब्रीडर रिएक्टर को आप इस्तेमाल कर रहे होंगे, यहाँ प्लूटोनियम जो है वो इस्तेमाल हो रहा होगा। अब ये जो दोनों जगहों से आपको मिल रहा है यूरेनियम, यहाँ से वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद थी, इसमें से 235 निकाला आपने, बाकी का बचा, और यहाँ पे आपने जो है वो यूरेनियम जो है वो प्लूटोनियम जो है वो इस्तेमाल किया। अब री का मतलब होता है दोबारा प्रोसेस करना, अमल में लेकर आना। अब इसको जो बचा हुआ है इसको आप ज़ाया तो नहीं करेंगे, इसको आप दोबारा अमल में लाएंगे। दोबारा अमल में लाने के लिए जो काम आप करेंगे ताकि इससे दोबारा आप बाकी से भी फ़ायदा उठा सकें, वो रीप्रोसेसिंग रिएक्टर कहलाएगा, ठीक है। अच्छा जनाब, इसके बाद आ जाइए नंबर 3, तवानाई के वसाइल, एनर्जी रिसोर्सेस। तवानाई के वसाइल को 2 अक़साम में तकसीम किया जा सकता है। नंबर 1 नाकाबिल तजदीद वसाइल और काबिल तजदीद वसाइल। नाकाबिल तजदीद यानी इसको आप दोबारा से सही नहीं कर सकते, और तजदीद कर सकते हैं, दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। नाकाबिल तजदीद नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, NON नॉन रिन्यूएबल, RENEUWABLE रिन्यूएबल एनर्जी। अच्छा, रिन्यूएबल जगह रिन्यू करवाते हैं ना, अपने पासपोर्ट रिन्यू करवाते हैं, अपना लाइसेंस रिन्यू करवाते हैं, तो क्या करते हैं, नया बनवाते हैं ना, तजदीद करवाते हैं दोबारा से। तो बस इसी तरह इसको आप समझ लीजिए। अब यह है कोयला, पेट्रोलियम, मादनी तेल और कुदरती गैस को फासिल ईंधन कहते हैं, क्योंकि ये लाखों साल पहले जिंदा पौधे और जानवरों के अजसाम की तहलील से पैदा होता। फॉसिल्स आपने सुना होगा वर्ड, ये जो दरख्त होते हैं, जानवर होते हैं, जो ज़मीन के अंदर चले जाते हैं तो इनकी हड्डियाँ और दरख्त जो है ये अंदर फॉसिल्स बनाते हैं। ज़मीन की एनर्जी से ये अंदर दबे रहते हैं जल, और उसके अंदर ही जो उनके प्रोसेस होते हैं तो ये फॉसिल्स बन जाते हैं। अब इन फॉसिल्स को क्योंकि कहा ना, क्योंकि लाखों साल पहले ज़िंदा पौधे और जानवरों के जिस्म की तहलील से पैदा हुए, उसकी जो डिकम्पोजिशन हुई उससे पैदा हुए। इनके ज़खायर जगह जगह ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं। ये तमाम ईंधन नाकाबिल तजदीद है, क्योंकि रुए ज़मीन की इब्तदाई हालत जिनके ज़ेर असर ही तैयार हुए थे अब दोहराए नहीं जा सकते। यानी शुरू में जो ज़मीन की हालत थी वो अब वैसी नहीं है, तो लिहाजा हम इनको दोबारा नहीं कर सकते। ये जैसे हैं बस अब वैसे हैं, जो मिल गए आपको बस वही है। जैसे इनमें आप 3.2 देखें, कोयला है, लकड़ी को जलाते हुए इसे खुली हवा दी जाए, फूंक कर या पंखा हिलाकर, तो वो पूरी तरह जलकर राख हो जाती है। लेकिन अगर उसे पूरी हवा ऑक्सीजन नहीं मिलती तो गर्मी से इसमें कुछ गैसें निकल जाती हैं और वो खुद कोयले में तब्दील हो जाती हैं। लाखों साल पहले ज़मीन के वो हिस्से जहां आज कोयला पाया जाता है घने जंगलात से ढके हुए थे। इस वक्त ज़मीन गीली और नरम थी। जब ये दरख्त मरे तो ज़मीन में धंस गए। मिट्टी और दूसरे दरख्तों का दबाव ज़मीन के अंदर हरारत और हवा की गैर मौजूदगी के बाइस गलने सड़ने के वो कोयले में तब्दील हो गए। यानी अगर उसके अंदर ज़मीन के अंदर जो है वो बहुत प्रेशर होता और बहुत उसकी हवा वहाँ जाती तो ज़ाहिर है वो गलते और सड़ते डिकम्पोजिशन होती उसकी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ कि वो ज़मीन के अंदर धंस गए। सनती दौर में कोयला बहुत इस्तेमाल किया गया, तो इससे जो हुआ क्या हुआ कि वो तमाम चीज़ें कोयले में तब्दील हो गई। कोयले की बहुत बड़ी बड़ी कानें होती है ना,
پرانے زمانے میں بہت طوفان آئے، بہت سارے ارتھ کویکس ہوئے، جس کے نتیجے میں پوری کی پوری چیزیں جو ہے زمین تھی وہ زمین کے اندر نیچے چلی جاتی تھی، اوپر والی زمین نیچے کی طرف چلی جاتی تھی. تو ظاہر ہے وہ چیزیں دبی رہیں اور وہ انہیں نہ حرارت ملی نہ انہیں ہوا ملی، تو وہ کوئلے میں تبدیل ہو گئی. صنعتی دور میں کوئلہ بہت استعمال کیا گیا ہے. کوئلے سے بڑے بڑے بائلروں میں بھاپ پیدا کی جاتی ہے، جس کے پھیلنے کی قوت سے انجن یا ٹربائن چلائے جاتے ہیں. کارخانے، ریل گاڑیاں اور بجلی کے اکثر پاور اسٹیشن کوئلے سے چلتے ہیں، بلکہ ابھی تک بھی بہت سی ٹرینز جو ہیں وہ کوئلے سے چلائی جاتی ہیں. کوئلے کی کوالٹی اس پہ موجود کاربن کے تناسب اور بائلروں کے لیے نقصان دہ اجزاء مثلا سلفر کی غیر موجودگی پر منحصر ہے. اس لحاظ سے سب سے اچھا کوئلہ اینتھروسائٹ ANTHRACITE اینتھروسائٹ ہوتا ہے، جس میں تقریباً 95% کاربن ہوتا ہے. اور پھر بیٹومنس BITUMINOUS بیٹومنس میں 70% سے 95% کاربن. لیگنائٹ LIGNITE لیگنائٹ، جس میں 65 سے 70% کاربن ہوتا ہے. اور سب سے گھٹیا بھورے رنگ کا کوئلہ پیٹ ہے، جس میں 65% کاربن ہوتا ہے، PEAT پیٹ. پاکستان میں کوئلے کی کان 1982 سے جاری ہے. کوئٹہ، سبی، دادو، ٹھٹھہ، جہلم اور سرگودا کے اضلاع میں کوئلے کی کانیں پائی جاتی ہیں. نام یاد رکھیے گا، کوئٹہ، سبی، دادو، ٹھٹھہ، جہلم اور سرگودا. زیادہ تر کوئلہ لگنائٹ قسم کا ہے، ٹھیک ہے، یعنی تیسرے قسم کا ہے، جس میں 65 سے 70% کاربن ہوتا ہے. اور اس میں خاصی مقدار میں سلفر شامل ہے، جو بوائلر اور انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے. یعنی کوئلہ جو لوگ جلاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ جب وہ کوئلے کو جلائیں گے تو اس سے سلفر بھی باہر نکلے گا، جو لوگوں کے لیے مناسب نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کا 90% صرف اینٹوں کی بھٹیوں میں استعمال ہوتا ہے، گھروں میں صرف 4% اور بجلی کی پیداوار کے لیے بھی 4%. کوئلے کی کان کاری میں اضافے کے لیے ضروری ہے کہ جدید ٹیکنالوجی سے کام لے کر اس سے سلفر نکالی جائے اور اسے گیس میں تبدیل کیا جائے. اس طریقے کو کول گیسیفیکیشن COAL کول گیسیفیکیشن GASIFICATION گیسیفیکیشن کہتے ہیں. ایندھن کے علاوہ کوئلے سے فینائل اور فینائل کی گولیاں، بنزین، مختلف قسم کی کرم کش دوائیاں یعنی کیڑوں کو مارنے والی دوائیاں اور رنگ و روغن وغیرہ تیار ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے پیٹرولیم 3.3. بہت پہلے ہماری زمین کی پوری سطح پانی سے ڈھکی ہوئی تھی. جب کچھ حصے خشک ہوئے تو ان میں رہنے والے ننھے منھے سمندری جانور مر کر گیلی زمین میں دھنس گئے. دباؤ اور حرارت سے ان کے جسم کے مالیکیولوں کی تحلیل ہوئی، یعنی وہ پہلے سے چھوٹے مالیکیولز میں تبدیل ہو گئے. اس کے نتیجے میں گہرے بھورے رنگ کا مائع پیدا ہوا، جسے پیٹرولیم یا خام تیل کہا جاتا ہے. ماہرین کا خیال ہے کہ جب پیٹرولیم بہت زیادہ عرصے تک زیر زمین رہتا ہے تو اس کا کچھ حصہ قدرتی گیس میں تبدیل ہو جاتا ہے. لہٰذا پیٹرولیم کے ساتھ ہمیشہ کچھ قدرتی گیس بھی پائی جاتی ہے. پاکستان میں قدرتی گیس کا حصہ زیادہ اور پیٹرولیم نسبتاً کم ہوتا ہے. پیٹرولیم کئی مفید مرکبات کا مجموعہ ہے. ہر مرکب الگ اور مخصوص تپش پر بخارات میں تبدیل ہو جاتا ہے. لہٰذا ان مرکبات کو الگ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مختلف تپشوں پر ان کے بخارات کو جمع کر لیا جاتا ہے، جو ٹھنڈے ہو کر مختلف مفید اجزاء فراہم کرتے ہیں. پیٹرولیم کے اجزاء یہ ہیں: تارکول، جو سڑکوں وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، نمبر 1 ہوا یہ. نمبر 2 گریس اور ویکس، جو مشینوں میں چکناہٹ اور موم بتی وغیرہ کی تیاری میں استعمال ہوتی ہے. نمبر 3 ڈیزل، جو ٹرک، ٹریکٹر، ٹیوب ویل وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے. نمبر 4 کیروسین، مٹی کا تیل، چولہوں اور روشنی کے لیے. نمبر 5 جیٹ طیاروں کا تیل. نمبر 6 پیٹرول گاڑیوں کے لیے. اور نمبر 7 مختلف گیس جو پکانے وغیرہ کے کام آتی ہیں. ان اجزاء کو تیل کی ریفائنری، آئل ریفائنری میں فریکشنل ڈسٹیلیشن، کسری کشید یعنی فریکشنل ڈسٹیلیشن کے ذریعے FRACTIONAL فریکشنل ڈسٹیلیشن DISTILATION ڈسٹیلیشن کے ذریعے الگ کیا جاتا ہے. کسری کشید یعنی فریکشنل ڈسٹیلیشن ایسا عمل ہے جس میں محلول کے مختلف اجزاء کو ان کے نقطۂ جوش بوائلنگ پوائنٹ سے پہلے مائع میں تبدیل کیا جاتا ہے اور پھر
ٹھنڈا کر کے مختلف فریکشنز کو الگ کر لیا جاتا ہے۔ اس وقت ملک میں صرف 6 تیل ریفائنریاں کراچی میں ہیں جو ہماری ضروریات کے لیے ناکافی ہیں۔ تیل کے رکھنے اور تقسیم کرنے کے اپنے مسائل ہیں۔ اب دیکھیں گے انہوں نے ایک فگر بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ایک لمبا سا پہلے ایک جار بنایا ہوا ہے، ایک انگلی برابر سمجھ لیجیے جو ہے جار بنایا ہوا ہے، اس میں انہوں نے چھوٹے چھوٹے راستے سے بنائے ہوئے جیسے پزلس میں ہوتے ہیں، اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ پہلے میں آپ کو ایک پوری تصویر ایک شروع سے بتا دیتی ہوں کہ میں بھی تصویر پوری دیکھ لوں۔ دیکھیے سب سے پہلے آپ نے کیا کیا کہ آپ نے ایک چولہا یا بھٹی بنائی، ٹھیک ہے، ایک آپ نے مکان جیسا چکور ڈبہ بنایا، اس کی تکون چھت بنا دی۔ اب اس کے نیچے آپ نے ایک ماچس کی تیلی کی طرح سے بنا دیا ایک لمبا سا، اور اس پہ شعلے بنا دیے، ٹھیک ہے۔ اس کو نیچے آپ نے لکھا کہ یہ اس ڈبے جو اپنے بنا اس کے نیچے لکھا آپ نے کہ یہ چولہا یا بھٹی ہے۔ پھر کچھ پائپ لیے اور اس پائپس کی چھوٹی سی دو برابر چلتی ہوئی لکیریں لے لی، جس پہ سے آپ نے پہلے 2 بنا لیا سمجھ لیجیے، پھر وہ گیا ایک بڑے اس میں پائپ میں، یہ آپ نے لمبا سا جو میں آپ کو بتا رہی تھی نا کہ 1 انگلی کے برابر چوڑا جو ہے وہ آپ نے پائپ بنایا۔ اب اس میں سے مختلف طرف سے جو ہے چونکہ یہ فریکشنلی ڈفرینٹ ہو رہا ہے تو مختلف طرف سے جو ہے اس میں سے آئل نکل رہا ہے۔ سب سے پہلے حصے میں نیچے والے حصے میں جب نکلے گا تو انہوں نے ایک گولا بنایا ہوا یہاں پہ، اور اس کے اندر موم بتی بنائی ہوئی ہے اور ایک انسان کی شکل بنائی ہوئی ہے کہ بھئی یہ موم بتی یہاں پہ جل رہی ہے۔ نیچے بالکل پیندے سے جو نکل رہا ہے وہ تارکول نکالا ہے جو کہ سڑک پہ استعمال ہو رہا ہے، تو کالا کالا سا انہوں نے روڈ بنا دیا۔ اچھا، اسی طرح ویکس جو ہے، ویکس گریس کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، تو جہاں موم بتی بنائی ہوئی ہے نا اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور لائن آگے پہنچا کر یہ ایک سائیکل بنا دی ہے، کیونکہ سائیکل میں آپ گریس لگاتے ہیں نا۔ پھر اس کے بعد اسی بڑے پائپ کی طرف آ جائیے، اس بڑے پائپ سے پھر ایک اور چھوٹا سا پائپ نکل رہا ہے، تو ڈیزل انہوں نے بنا دیا بلیک سا، جس میں وہاں پہ انہوں نے ٹرین بنا دی ہے کہ ٹرین ڈیزل سے چلتی ہے، ٹرک بھی بنا سکتے ہیں آپ، ٹرک بھی ڈیزل سے چلتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ اسی پائپ سے ایک اور اوپر جا کر ایک اور چھوٹا سا پائپ نکل رہا ہے جس میں جیٹ کا ایندھن، مٹی کا تیل دونوں ہیں۔ جیٹ کے ایندھن کے لیے انہوں نے ایک گولے میں جہاز بنا دیا ہے، اور نیچے جو ہے انہوں نے لیمپ بنا دیا ہے جو کہ مٹی کے تیل سے پرانے زمانے میں لیمپ جلا کرتے تھے نا، وہ والا لیمپ بنا دیا، چراغ جس کو ہم کہتے ہیں۔ اس سے اوپر جائیے اب تو وہاں سے ایک اور لکیر آپ کی نکلی جس میں آپ لوگوں نے پیٹرول بنایا، تو کار بنا دی کہ کار پیٹرول سے چلتی ہے۔ اور پھر سوئی گیس نکالی انہوں نے سب سے اوپر سے، تو اس میں انہوں نے گھر میں رکھا ہوا ایک اوون بنا دیا جس پہ پتیلی رکھی ہوئی ہے، تو وہ آپ کا اوون جو ہے وہ گیس سے چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ مختلف فریکشنز آپ کو بتا دیے، میں دوبارہ دہرا دیتی ہوں۔ دیکھیں سوئی گیس سے چولہا جلا، پیٹرول سے کار چلی، جیٹ کے ایندھن سے جہاز چلا، اور مٹی کے تیل سے لیمپ جلا، ڈیزل سے ٹرین چلائی ہے انہوں نے، اور پھر گریس سے سائیکل پہ لگایا اور موم بتی بنی، اور اس کے بعد تارکول سڑک کے لیے بنا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ حاصل کی جا رہی ہیں۔ یہ اس کی فریکشنل کشید ہے۔ دنیا کے سب سے زیادہ پیٹرولیم پیدا کرنے والے ممالک شمالی امریکہ، روس، وینزویلا، سعودی عرب، کویت، ایران، لیبیا اور نائجیریا ہیں۔ پاکستان میں پیدا ہونے والا پیٹرولیم ہماری موجودہ ضروریات کا تقریباً 10واں حصہ ہے، باقی بیرون ملک سے خریدنا پڑتا ہے۔ تیل کا 60% حصہ نقل و حرکت، 16% گھروں میں، 9% بجلی کی پیداوار، 8% زراعت اور 7% صنعت میں استعمال ہوتا ہے۔ بڑھتی ہوئی ضروریات اور زرعی مبادلہ کے مسائل کی وجہ سے اس توانائی کا متبادل ڈھونڈنا ضروری ہے، اور آج کل کے زمانے میں اس کا متبادل جو ہے وہ ہے بہت آسان سی چیز، سولر انرجی، کہ آپ سولر انرجی کو استعمال کریں۔ سولر انرجی کے چولہے بھی بنتے ہیں، سولر انرجی سے آپ جو ہے وہ جو پینلز ہیں اس سے آپ بجلی بناتے ہیں، تو بجلی سے تو پھر آپ جو چیزیں چاہیں آپ بنائیں، تو بن تو وہ آپ کے پاس سولر سے ہی رہی ہے، نہ اس میں آپ کا پیٹرول لگ رہا ہے، نہ ہی اس میں آپ کی کوئی اور انرجی لگ رہی ہے، صرف آپ خود سورج کی قدرتی انرجی جو ہے وہ لے کر آپ بنا رہے ہیں، گاڑیاں چل رہی ہیں، سب کچھ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں بھی ایسے سائنسدان پیدا کریں جو کہ ایسے ہمارے بچے اس طرح سے کام کریں جو کہ انجینئرنگ یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، کہ جو سستی چیزیں بنائیں تاکہ لوگوں کو ہر شخص کی دسترس میں آ سکے، ہر شخص اسے استعمال کر سکے۔ اچھا، اس کے بعد ہے قدرتی گیس۔ قدرتی گیس زیادہ تر میتھین، METHANE گیس پر مشتمل ہے، تھوڑی سی میتھین، پروٹین اور بیوٹین گیس بھی شامل ہوئے۔ قدرتی گیس سے سلفر کے مرکبات کو الگ کر کے پائپوں کے ذریعے شہروں، کارخانوں اور بجلی گھروں تک پہنچایا جاتا ہے۔ پاکستان میں گیس کے بڑے ذخائر سوئی، ڈھوڈھک اور ماری میں پائے جاتے ہیں۔ گیس کا 1/3
حصہ بجلی کی پیداوار کے لیے اور 1/6 حصہ سیمنٹ کے کارخانوں میں بطور ایندھن استعمال ہوتا ہے۔ قدرتی گیس سے یوریا کھاد بھی بنائی جاتی ہے، کچھ گاڑیاں بھی گیس سے چلائی جاتی ہیں۔ کوئلہ، پیٹرولیم اور قدرتی گیس سب محدود ذخائر ہیں اور ناقابل تجدید ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ختم ہو جائیں گے تو دوبارہ ہم پیٹرول نہیں بنا سکتے، ہم کوئلہ نہیں بنا سکتے۔ نہ ختم ہونے والی چیز جو ہے الحمدللہ وہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا، یہ جو سورج ہے نا، یہ ہے، یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں، لیکن سورج کو اللہ تعالیٰ نے مسلسل بنا دیا ہے آپ کے لیے، قیامت تک وہ موجود ہے۔ اس کے وقت جب ہوں کی توڑ پھوڑ وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس وقت تک تو یہ بہرحال پوری فل توانائی کے ساتھ ہمارے اور آپ کے لیے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس توانائی کو استعمال کرنے کی پازیٹیولی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کتنے کے اندازے کے مطابق آج کل کی شرح استعمال سے دنیا بھر سے پیٹرولیم 40 سال میں، گیس 50 سال میں اور کوئلہ 250 سال میں ختم ہو جائے گا۔ اس اندیشے کے سبب دنیا بھر میں توانائی کے تحفظ اور توانائی کے ناقابل تجدید ذرائع کی ترقی کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اچھا جناب، اب ہے نمبر 4، توانائی کے تجدیدی وسائل۔ اچھا، چونکہ یہ کافی چیپٹر لمبا ہو جاتا ہے، 40 منٹ سے زیادہ بڑی لمبی ویڈیو ہو جاتی ہے، تو میں اس کو مناسب نہیں سمجھ رہی ہوں، اس لیے میں ایسا کرتی ہوں کہ آپ کی یہ ویڈیو یہاں پر ہم اسٹاپ کرتے ہیں، تاکہ آپ کو فوری طور پر جو ہے، کیونکہ دیکھیں ایک 40 منٹ کی ویڈیو بنانے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں اس کے لیے چاہیے ہوتے ہیں تقریباً پورا ہی دن، کیونکہ پہلے یہ ریکارڈنگ ہوگی، وائس ریکارڈنگ کو اس آپ کی ویڈیو ریکارڈنگ کے ساتھ مرج کرنے میں، ایک تو میں یہ بھی کہہ رہی ہوں، اور ٹھیک ہے، جو میں بول رہی ہوں یہ سارا کا سارا 40 منٹ اس نے لیے، پھر اس کے بیچ میں آپ نے دیکھا ہوگا پیچھے سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، کبھی کوئی سبزی والا آ گیا، کبھی کوئی آ گیا، تو اس وقت تھوڑی سی اسٹاپ کرنی پڑتی ہے جب کہ وہ گلی سے گزر جائے تو پھر ہم آگے اپنی بات کریں، اور کبھی کبھار میں کہتی ہوں جانے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس میں ٹائم لگتا ہے۔ پھر جب ہم اس کو دوبارہ مرج کرتے ہیں تو اس میں مجھے دوبارہ اس کو سننا ہوتا ہے کہ کہیں ایسی بیچ میں کوئی اچھی آوازیں، کوئی ایسی چیزیں نہ ہوں جو ہمیں نکالنی ہوں۔ 40 منٹ تک آپ ایک ہی ٹون میں تو نہیں بات کر سکتے، کبھی آپ کو کھانسی بھی آ رہی ہے، کچھ بھی آ رہتا ہے، اس کو ریموو کرنا ہوتا ہے، تو یہ تقریباً جو ہے وہ آپ کو 3-4 گھنٹے 5 گھنٹے لگ جاتے ہیں ایک ویڈیو کے بنانے میں 40 منٹ کی۔ تو اگر 1 گھنٹے کی بنائے تو ظاہر ہے اور زیادہ ٹائم آپ کو لگے گا، تو لہٰذا اگر ہم 40 منٹ کے کر کے آپ بنا لیتے ہیں تو کم سے کم یہ ہے کہ آپ کے پاس پہنچتی رہیں گی اور آپ کو پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ تو یہ میں 40 منٹس پر اس کو یہاں میں اسٹاپ کرتی ہوں، اور اس کا دوسرا پورشن جو ہے انشاءاللہ تعالی وہ ہم پھر آپ کو اپلوڈ کر دیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، تو جیسے ہی اپلوڈ ہوگا وہ آپ کو مل جائے گا، آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آئے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا، اور ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ کو اس سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے، کتنا سمجھ میں آ رہا ہے، یہ بات ہمیں ضرور بتائیے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے، آسانی اور بہتری عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔